बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। लबनान में कई दिनों से इसराइली हमले जारी हैं। इन हमलों के ख़िलाफ़ आखिरकार ईरान ने इसराइल में हमले कर दिए और इसराइल ने इसके जवाब में ईरान में हमले किए, जिससे जो मुतज़लज़ल सीज़ फायर है वो ख़तरे में पड़ गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों से कहा है कि वो लड़ाई रोकें, जिसके बाद ईरान ने हमले रोकने का ऐलान किया, लेकिन कहा कि अगर इसराइल फिर से शरंगेज़ी करेगा, छेड़खानी करेगा, तो उस पर और ज़्यादा सख्त हमले किए जाएंगे। इंडिया ने हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उधर तेल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. लबनान में इसराइली बर्बरियत का जवाब। ईरान ने कई जगह मिसाइल बरसाए, फौजी अड्डे भी टारगेट। तेल अवीव, हैफा और दूसरे शहरों में सायरन की आवाजें। ईरान में इसराइल के हमले, तेहरान, तबरेज, इस्फहान में धमाके। महाशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी निशाना। हूसी भी मैदान में कूद पड़े। ईरान इसराइल ताज़ा लड़ाई से जंग बंदी समझौता खतरे में। बड़ी जंग के अंदेशे फिर पैदा हो गए। इंडिया ने शहरियों को एडवाइजरी जारी की। लड़ाई रोकें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल से किया मुतालबा। कहा डील करीब है, नेतन्याहू से बातचीत। ईरान ने किया हमले रोकने का ऐलान। कहा डील का दारोमदार लबनान में अमन पर है। इसराइल हमले करेगा तो मजीद सख्त जवाब देंगे। हूसियों ने इसराइली जहाजों को निशाना बनाया। कहा बाबल मंदब से गुजरने नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज में इंडियन जहाज में आग लग गई। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत, 9 फलस्तीनी जाम बहक। शहीद होने वालों की तादाद 72,980 हो गई। फिलिपाइन में ताकतवर जलजला, 32 हलाक। इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान झड़पों और एक दूसरे पर हमलों से मिडल ईस्ट का तनाव भड़क उठाए और एक मरतबा फिर बड़ी जंग के अंदेशे पैदा हो गए हैं। लबनान में इसराइल के मुसलसल हमलों पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसके जवाब में इसराइल ने भी ईरान में कई जगह हमले किए, जिससे सूरत हाल नाजुक हो गई है। यमन के हूसी भी लबनान और ईरान की तायीद में मैदान में कूद पड़े और इसराइल के अंदर और इसराइल के जहाज़ों पर हमले कर दिए। इन हालात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल से कहा कि वो लड़ाई और हमले फौरी रोकें। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इसराइल और ईरान फौरी सीज़ फायर में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन ट्रंप की अपील के बावजूद इसराइल ने ईरान के फौजी अड्डों और फ्यूल ठिकानों पर हमले किए।
ایران کے شہر تہران، تبریز، اصفہان کرج دھماکوں سے گونجتے رہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی ایئر فورس نے ویسٹ اور سینٹرل ایران میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایران کے حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ ماہ شہر میں بھی پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی ریولوشنری گارڈز نے کہا کہ اسرائیل کے نیوتم ایئر بیس اور تلنوف اڈے پر حملے کیے گئے۔ IRGC نے کہا کہ اسرائیلی ایئر بیس پر حملے ایران میں رائڈر سائٹس کو نشانہ بنانے کے جواب میں کیے گئے۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی پھر سے شروع ہونے کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل کی کارروائیوں کو امریکہ کی پالیسی سے الگ رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ صہیونی حکومت امریکہ کے تعاون اور تال میل کے بغیر کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ بات فطری ہے کہ ان حالات سے جنگ روکنے کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ 8 اپریل کی سیز فائر کے بعد سے پہلی مرتبہ ایران کے اندر کسی انرجی سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ریولوشنری گارڈز IRGC نے کہا کہ انہوں نے پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے کا جواب دیتے ہوئے حیفا میں ایسے ہی پلانٹ پر میزائل حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایران نے اتوار کی رات سے اسرائیل میں تقریباً 30 میزائل فائر کیے۔ پیر کو تہران ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا۔ وزارت خارجہ کے دفتر کے قریب ہی دھماکہ ہوا۔ ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ تہران کے آسمان پر دشمن کے ایک ڈرون کو مار گرایا گیا۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ شیلٹرز میں پناہ لیں۔ اسرائیل کے کئی شہر دھماکوں سے اور پھر سائرن کی آوازوں سے گونجتے رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور ایران کے تازہ حملوں سے تہران کے ساتھ امن کوششیں متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو فیصلے نہیں کریں گے بلکہ میں فیصلے کروں گا۔ ٹرمپ نے اسرائیل سے کہا کہ وہ لبنان میں حملے روکے تاکہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیل ہو سکے۔ یمن کے حوثیوں نے تل ابیب میں اسرائیل کے حساس مقامات پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے مزاحمت کے محاذ کے ساتھ تال میل کے ذریعے حملے کیے ہیں۔ ایک بیان میں حوثیوں نے کہا کہ ریڈ سی میں اسرائیلی جہازوں پر مکمل پابندی ہوگی اور وہ اسرائیلی جہازوں کے لیے باب المندب کو بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہاز ان کے جائز ٹارگٹ ہوں گے۔ حوثیوں نے لبنان، غزہ اور ایران میں اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کی دھمکی دی اور کہا کہ جب تک جارحیت اور ناکہ بندی برقرار رہے گی ان کے حملے بھی جاری رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ یہ بات چیت تقریباً آدھا گھنٹہ چلی لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن سورسز نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت لہجے میں نیتن یاہو سے ایک بار پھر بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ وہ حملے بند کریں کیونکہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل کے قریب ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی امن سمجھوتے کا دار و مدار لبنان میں سیز فائر کی برقراری اور امن پر ہوگا۔ ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا ہے کہ لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں امریکی اڈے اور اسرائیل کے اثاثے ایران کا جائز ٹارگٹ ہوں گے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل نے لبنان میں اپنی کئی کارروائیاں کیں اور ساؤتھ لبنان کے بعض اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ کئی ہفتوں بعد بیروت میں حملے کیے گئے۔ IRGC نے اسرائیل کے خلاف تازہ حملوں کو آپریشن نصر کا نام دیا، جس کے تحت اسرائیل کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC کی ایئر فورس نے یا حیدر کرار کوڈ نیم کے ساتھ آپریشن کیا اور اسے جون 2025 کی 12 دنوں کی جنگ کے شہیدوں کے نام کیا۔ IRGC نے ایک بیان میں کہا کہ بچوں کے قاتل اسرائیل کو جارحیت کا جواب دیتے ہوئے آپریشن کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایرانی حملوں کی وجہ سے حیفا میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اس کے علاوہ لوور گیلیلی علاقے کے شہروں اور فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں بھی سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اس سے پہلے اتوار کو IRGC نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی حملوں کا جواب دیتے ہوئے نارتھ اسرائیل کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر میزائل حملے کیے۔ IRGC ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا کہ ہم نے کئی بار ثابت کر دیا ہے کہ قبضہ کیے ہوئے علاقوں کا آسمان ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ایران نے پیر کو کیے گئے حملوں میں عماد قدر F اور خیبر شکن میزائلز کا استعمال کیا۔
ایران نے اسرائیل کے خلاف فی الحال فوجی آپریشنز روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر حملے کرتا ہے تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا کہ ساؤتھ لبنان اور ذاہبیہ علاقے میں صہیونی جارحیت اور شرانگیزی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقتور فوج نے صہیونی نظام کو دردناک جواب دیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کو امریکہ کی مجرمانہ مدد حاصل ہے۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی نے فوجی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ وہ لمبی لڑائی کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیلی اور امریکی سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں تو ایران اور مزاحمت کا محاذ ان کے جرائم کا سامنا کرنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ فوجی عہدیداروں نے کہا کہ ایران اسرائیلیوں کو ان کے جرائم کی سزا دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ سے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا کہ اسرائیل نے نئی نسل کے جدید خیبر شکن میزائلز کا استعمال کیا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ دشمن کو ہماری طاقت کا غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ ایران نے اسرائیل میں میزائل حملوں کی ویڈیو فوٹیجز جاری کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اتوار کی رات 24 بیلسٹک میزائل داغے، زیادہ تر میزائلز کو روکا گیا یا وہ کھلے علاقوں میں گرے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ حوثیوں کے ایک میزائل کو روکا گیا اور ایک میزائل اسرائیل پہنچنے میں ناکام رہا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ وہ حملے اور ڈیفنس دونوں کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے حملوں کے جواب میں لبنان میں کارروائیاں کر رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیلی جہازوں کو باب المندب سے گزرنے نہیں دیں گے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے یہ وارننگ دی۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 16 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے تقریباً 3500 حملے کیے۔ کیبنٹ کی ایک میٹنگ کے بعد ایکس پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ لبنان سیز فائر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایران اور اسرائیل کے درمیان تازہ جھڑپ سے مزید لوگوں کے بے گھر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ لبنان کے وزیر اطلاعات پال مارکوس نے کہا ہے کہ 2 مارچ کے بعد سے 29 لبنانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس نے لبنان میں اسرائیلی جرائم پر ایران اور یمن کے حملوں کی تعریف کی ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ یہ بات صاف ہے کہ صہیونی جارحیت خطے میں ہر طرح کے تناؤ اور مسائل کی وجہ ہے۔ غزہ، لبنان اور ایران میں مسلسل جارحیت کے ذریعے وہ سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے جس پر 24 انڈین سوار تھے۔ تمام کرو ممبرز محفوظ بتائے گئے ہیں۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس جہاز پر کس نے حملہ کیا۔ انڈیا کی شپنگ منسٹری نے کہا کہ عہدیدار اس واقعے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ دن کے 1:30 بجے پیش آیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ جہاز خالی تھا اور اس پر کوئی سامان نہیں تھا۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 43 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,980 ہو گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی مسلسل ہر روز خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ غزہ کے کئی مقامات پر تازہ حملے کیے گئے۔ بے گھر لوگوں کے ٹینٹس پر ایک حملے میں 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یہ حملہ خان یونس کے مواسی علاقے میں کیا گیا۔ انڈیا نے مڈل ایسٹ میں تازہ تناؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل اور ایران سے کہا ہے کہ وہ پرامن طریقوں سے مسائل حل کرے۔ انڈیا نے ایران کے دورے کے خلاف اپنے شہریوں کو خبردار کیا اور ایران میں موجود سٹیزن سے کہا کہ وہ دستیاب ٹرانسپورٹ کے ذریعے باہر نکل جائیں۔ تہران میں انڈیا کے سفارت خانے نے یہ تازہ ایڈوائزری جاری کی۔ ایسی ایڈوائزری اپریل میں بھی جاری کی گئی تھی۔ فلپائن میں ایک طاقتور زلزلے سے کم 32 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ فلپائن کا جزیرہ منڈانا بری طرح متاثر ہوا ہے۔ زلزلے کی شدت 7.8 ناپی گئی۔ زلزلہ صبح 7:37 پر آیا، جس کے بعد فلپائن، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی۔ بعض ویڈیوز اور تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں تباہ ہونے والی عمارتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور 25 لوگ لاپتہ ہیں۔ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو
کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ فلپائن کے صدر فرنانڈیز مارکوس نے ایک بیان میں کہا کہ ایجنسیاں تال میل کے ساتھ ریسکیو کاموں میں حصہ لے رہی ہیں۔ زلزلے کے بعد کئی جھٹکے بھی محسوس کیے گئے۔ انڈونیشیا، جاپان کے ساتھ فلپائن اس علاقے میں ہے جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے، جہاں اکثر زلزلے آتے ہیں۔ دہلی میں انڈیا بلاک میں شامل 23 سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی، جس میں بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد اور مشترکہ اسٹریٹجی پر غور کیا گیا۔ کانگریس لیڈرز ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی، ترنمول کانگریس کی ممتا بنرجی، ابھیشیک بنرجی، سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو، آر جے ڈی کے تیجسوی یادو، شیو سینا یو بی ٹی کے ادھو ٹھاکرے، کمیونسٹ پارٹیوں کے لیڈرز اور دوسروں نے کانسٹیٹیوشن کلب میں ہونے والی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ انہوں نے پارٹیوں کے درمیان اختلافات دور کرنے پر بھی بات چیت کی۔ انڈیا بلاک کی میٹنگ میں مہنگائی، معاشی صورتحال، کسانوں اور عوامی مسائل پر فوری آل پارٹی میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ انڈیا بلاک کی میٹنگ حال ہی میں 5 ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کے اسمبلی الیکشنز کے بعد ہوئی، جس میں بی جے پی کی قیادت والے اتحاد نے کامیابیاں حاصل کیں اور بنگال جیسی اہم ریاست میں اقتدار پر قبضہ کیا۔ انڈیا بلاک کی میٹنگ میں ڈی ایم کے نے حصہ نہیں لیا۔ ڈی ایم کے وجے کی پارٹی کے ساتھ اتحاد پر کانگریس سے ناراض ہے۔ میٹنگ میں مودی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی گئی، خاص طور پر معاشی پالیسیوں اور خارجہ پالیسی پر سوال کیے گئے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. لبنان میں اسرائیلی بربریت کا جواب، ایران نے کئی جگہ میزائل برسائے، فوجی اڈے بھی ٹارگٹ، تل ابیب، حیفا اور دوسرے شہروں میں سائرن کی آوازیں۔ ایران میں اسرائیل کے حملے، تہران، تبریز، اصفہان میں دھماکے، ماہ شہر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بھی نشانہ، حوثی بھی میدان میں کود پڑے۔ ایران اسرائیل تازہ لڑائی سے جنگ بندی سمجھوتا خطرے میں، بڑی جنگ کے اندیشے پھر پیدا ہو گئے، انڈیا نے شہریوں کو ایڈوائزری جاری کی۔ لڑائی روکیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل سے کیا مطالبہ، کہا ڈیل قریب ہے، نیتن یاہو سے بات چیت۔ ایران نے کیا حملے روکنے کا اعلان، کہا ڈیل کا دار و مدار لبنان میں امن پر ہے، اسرائیل حملے کرے گا تو مزید سخت جواب دیں گے۔ حوثیوں نے اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا، کہا باب المندب سے گزرنے نہیں دیں گے، آبنائے ہرمز میں انڈین جہاز میں آگ لگ گئی۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، 9 فلسطینی جاں بحق، شہید ہونے والوں کی تعداد 72,980 ہو گئی۔ فلپائن میں طاقتور زلزلہ، 32 ہلاک، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں بھی سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔